बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में आपको खुश आमदीद। 6 सितंबर पाकिस्तान का डिफेंस डे। इस यौम दिफा हम ये तजदीद अहद हमेशा करते हैं कि पाकिस्तान का दिफा हर सूरत करेंगे। तमाम अंदरूनी और बैरूनी जितनी भी पाकिस्तान के लिए दुश्मन कुव्वतें हैं उनके खिलाफ एक सीसा पिलाई हुई दीवार जो है हमारी अवाम अपने आर्म्ड फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। ये दिन पाकिस्तानियों के लिए बड़ी ही अहमियत का हामिल है और इस दिन हम तमाम तर शुहदा को, गाजियों को जो है वो खिराज तहसीन पेश करते हैं, खिराज अकीदत पेश करते हैं उनकी कुर्बानियों के लिए, और इस बात का इरादा करते हैं कि ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएगी। ये तमाम तर हमारे जो शहीद हैं ये राह हक के शहीद हैं, और पाकिस्तान, जैसे कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। इसी ईमान के साथ, इसी अहद के साथ जो है हम पाकिस्तान के लिए हमेशा दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तमाम तर अंदरूनी बैरूनी जितने भी दुश्मन हैं उनकी कुव्वतों से जो है वो बचा के रखे। आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल रहा है। हमारे कोर्ट्स के केसेस के हवाले से भी हमने देखा है, इमरान रियाज खान साहब का जो केस है उसमें कुछ पेशरफ्त होती हुई नजर आई, लेकिन ये पेशरफ्त जो थी वो एक फ़ोन कॉल आया जब उनके वालिद को, और उस फ़ोन कॉल के बाद ये बताया गया उनके लॉयर की तरफ से कि केस को जो प्रेजेंटेशन थी उनकी पूरा का पूरा वो जो पूरा एक मोड था वो चेंज हो गया। इसमें क्या पेशरफ्त हुई, और अब 13 सितंबर को दोबारा जो है वो इस पर समाअत होगी, वक्त दिया गया है आईजी साहब को, इस पर भी मैं आती हूँ। फिर हम बात करेंगे इमरान खान साहब के जो साइफर केस के हवाले से कि इसको अटक जेल में नहीं सुना जाना चाहिए केस, उनकी जमानत के हवाले से भी पेशरफ्त हुई है, लेकिन ये पेशरफ्त अभी सुस्त रवि का शिकार है और इस पर भी जो ताखीर है वो बताया गया है कि 12 सितंबर तक जो है इसको मुलतवी कर दिया गया है। फिर जो बिजली के बिलों में अवाम ने बॉयकॉट करने का, ताजरों ने जो था वो जेल भरो तहरीक का ऐलान किया हुआ था, वहां पर भी लोगों को कोई भी खातिर खा रिलीफ नहीं मिला है। निगरान हुकूमत नाकाम नजर आ रही है और कोई भी फैसला नहीं किया। बिजली चोरों को तो पकड़ने की बात हो रही है, लेकिन बिजली बिलों पर रिलीफ जो है दूर दूर तक हमें नजर नहीं आ रही है। ये बड़ा ही अफसोस की बात है और बड़ी परेशानी का भी लम्हा है, क्योंकि अवाम बहुत मुश्किल में है, बड़ी मुश्किल में लोग बिल नहीं दे पा रहे हैं और उनके मीटर जो है वो कटने वाले हैं, क्योंकि तारीखें जो है वो सर पे खड़ी हैं। इसकी तफसील के पास आती हूँ मैं, लेकिन सबसे पहले ये याद दहानी छोटी सी कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक भी दीजिए, आपका बड़ा शुक्रिया। अब मैं सबसे पहले वाली खबर पर आती हूँ। इमरान रियाज खान साहब की जो कोर्ट में जो केस की समाअत थी उसमें जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी साहब, उन्होंने इमरान रियाज खान की बाजियाबी के लिए उनके वालिद की दरख्वास्त पर जो समाअत की, इसमें आईजी पंजाब ने यह कहा कि इमरान रियाज की बाजियाबी में काफ़ी मुस्बत पेशरफ्त हुई है और आइंदा 10 से 15 दिनों में जो है वो खुशखबरी दे देंगे और अदालत जो है मजीद 10 दिन की मोहलत फराहम कर दे, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब से कहा कि मजीद मोहलत मांगी जा रही है, कोई पेशरफ्त भी होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने हिदायत की है कि आईजी पंजाब जो है उन्होंने कहा कि वो मुलाकात भी करें इमरान रियाज खान साहब की लीगल टीम के साथ, और इस पर जो है मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये मुलाकात है, कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि मुलाकात हुई है, लेकिन इस मुलाकात के बारे में अभी कोई ऑफिशियल डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन मैं इसलिए आपको ये डिटेल नहीं बता सकती हूँ। जो उनके वकील हैं मियां अली अशफाक साहब, उन्होंने कोर्ट से निकलकर जो है वो मीडिया से बात की, वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जरूर सुनिए। जो अदालत से हमने सबमिशंस रखनी थी वो डिफरेंट लाइंस पे थी, लेकिन इमरान रियाज खान के वालिद को अदालत में बैठे एक इंतहाई अहम कॉल कोई मौसूल हुई है, जिसकी हम कुछ फर्दर वेरिफिकेशंस कर लें, जिसके लिए अदालत से आईजी साहब ने सदा की है कि वो एक बहुत मुमकिन तौर पर बहुत अच्छी खबर जो है वो अब रियल इंफॉर्मेशन जिससे हम कहते हैं कि उनको भी वाज़े इतलात और वाज़े जो है वो ऐसे शवाहिद सामने आ गए जिससे अब हम तकरीबन एंड पे पहुंच गए हैं। मामले को अच्छे तरीके से हल कर लिया जाए, उसके लिए जितनी मोहलत चाहिए थी उससे कहीं गुना ज्यादा अदालत ने अपने ही रिकॉर्ड के बरक्स जाके दे दिया। वो आज जो है वो ऑर्डर पास किए हैं। एक ये कि केस को रखा है 13 सितंबर के लिए, 2 हफ्ते का टाइम नहीं दिया, सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया, और दूसरा ऑर्डर ये किया है कि जो हमने अदालत में गुजारिश की है कि जो वेरिफिकेशन इन्होंने जो अब इमरान रियाज के वालिद को कोई इंतहाई अहम कॉल मौसूल हुई है उसकी फर्दर तस्दीक के लिए, जिसको आईजी साहब ने खुद भी अदालत में वेरीफाई कर दिया है,
اس کی تصدیق جو ہے وہ ہمیں مزید کرنے دی جائے. تو آپ نے سنا یہ میاں علی اشفاق جو ایڈوکیٹ ہیں عمران ریاض خان صاحب کے، یہ بیرسٹر بڑے سینئر وکیل ہیں اور یہ پرسو کر رہے ہیں کیس کو. آپ نے سنا کہ انہوں نے یہ جو وضاحت بھی کی کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ چند دنوں میں خوشخبری آ جائے گی. 4 ماہ گزرنے کو آئے ہیں اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید وقت جو ہے مانگا جا رہا ہے. آئی جی صاحب نے 10-15 دن مانگے لیکن عدالت نے جو ہے وہ صرف 1 ہفتے کا وقت دیا ہے، یعنی 13 ستمبر کو جو ہے مزید اس پر جو ہے عدالت پوچھے گی کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے. جو آئی جی صاحب فرما رہے تھے، جو فون کال کا انہوں نے ذکر کیا، یہ ملاقات جو تھی یہ 6 ستمبر کی شام کو متوقع تھی. کچھ رپورٹس ہیں کہ یہ ملاقات ہوئی ہے لیکن یہ آفیشیل رپورٹس نہیں ہیں، آفیشیل کنفرمیشن نہیں ہے. یہ وضاحت کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ دیکھیے ایک عدالتی معاملہ ہے اور اوپر سے ایک انسانی جان کا معاملہ ہے. عمران ریاض خان نہ صرف صحافی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں اور ایک پاکستانی شہری بھی ہیں. ان کی اس وقت بازیابی جو ہے اور خیر و عافیت سے جو بازیابی ہے وہ بڑی ضروری ہے، اس لیے بڑا ہمیں کیئرفلی اس پر رپورٹ کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے جو ان کے وکیل کہہ رہے ہیں، ان کی جو میٹنگ ایکسپیکٹڈ تھی 6 تاریخ کی شام کو، میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں، وہ میٹنگ کچھ ذرائع کے مطابق وہ ہوئی ہے لیکن اس کی آفیشیل کنفرمیشن نہیں ہے. اس لیے میں اس پہ کوئی رپورٹ یا کامنٹ نہیں کروں گی جب تک کہ اس کے اوپر جو ان کے ایڈوکیٹ ہیں یا ان کے کوئی گھر کے ممبر جو ہیں وہ آفیشیلی کوئی کامنٹ کرتے ہیں. جس طریقے سے ان کے لائر پرسو کر رہے ہیں حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، میاں علی اشفاق صاحب کا پہلے بھی میں نے انٹرویو کیا تھا، آپ دیکھ سکیں گے میرے چینل پہ موجود ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اب قانون کی بات نہیں مانا جا رہی ہے، اس پہ انہوں نے افسوس کا بھی اظہار کیا تھا اور یہ انٹرویو میں پہلے وہ فرما چکے ہیں. یہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ معاملہ فہمی سے جو ہے وہ ہم کام لے رہے ہیں. تو امید یہ کریں گے کہ جلد کچھ پیش رفت ہوگی. کچھ یہ رپورٹس آ رہی تھی، بڑے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا بڑی جلدی اچھی خبریں آ جائیں گی، لیکن وی ول ویٹ فار آفیشیل کنفرمیشن فرام بیرسٹر میاں علی اشفاق صاحب. اور میں کوشش کروں گی کہ ان کا انٹرویو بھی آنے والے 1-2 دنوں میں انشاء کر لوں تاکہ کچھ ہم جو ہے آفیشیل کنفرمیشن آپ تک لا سکیں. اب میں آؤں گی جو سائفر کا کیس ہے، اس کے اوپر میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتانا چاہ رہی ہوں. اٹک جیل سے اس کی جو سنوائی ہے، اٹک جیل میں جو یہ کیس کی سماعت ہو رہی ہے اس کے خلاف، پھر عمران خان صاحب کی جو ضمانت ہے اس کے حق میں جو ہے ظاہر ہے وہ ان کے وکلاء پیش ہو رہے ہیں. چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب، انہوں نے درخواست کی سماعت کی اور اس موقع پر ایف آئی اے کے وکلاء نے جواب جمع کرانے کے لیے 1 ہفتے کا وقت دینے کی استدعا کر دی. چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ سائفر کیس کی آئندہ تاریخ کیا ہے اور وکیل شیر افضل مروت جو عمران خان صاحب کے جو ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے جواب دیا کہ سوال یہ ہے کہ کیا 13 ستمبر کو کوئی نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا. پھر پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی نے کہا کہ اس حوالے سے ہم ہدایات لے کر عدالت کو آگاہ کر دیں گے. اب مزید جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں انہوں نے کہا کہ آئندہ سماعت پر عدالت کو بتائیں کہ وزارت قانون نے کس اختیار کے تحت جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کیا. یہ اس نوٹیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں، آپ کے علم میں ہے جب توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کی جس میں وہ جیل میں تھے اس میں ان کی رہائی ہو گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ضمانت پر ان کی رہائی جو ہے وہ جو ہے ممکن بنائی جائے. ابھی وہ جیل میں ہی تھے، ان کی رہائی سے پہلے ایک جو وزارت قانون ہے انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا کہ کچھ امن عامہ اور اس طرح قانون کا کوئی انہوں نے مسئلہ بتا کے اس نوٹیفیکیشن میں کہا تھا کہ اب اٹک جیل میں ہی یہ سائفر کیس کے حوالے سے عمران خان صاحب کی جو ہے وہ تفتیش ہے اور ان کو وہاں پہ رکھا جائے گا اور اٹک جیل میں ہی اس پر مزید تفتیش ہوگی. پھر وکیل شیر افضل مروت نے کہا کہ ہماری استدعا ہے کہ آج ہی دلائل دے دیے جائیں، ہم دلائل دینا چاہتے ہیں. ٹرائل کورٹ اس درخواست کی وجہ سے ہماری ضمانت کی درخواست سن ہی نہیں رہی ہے. اب اس وجہ سے چیئرمین پی ٹی آئی کو مزید 6 دن جیل میں رہنا پڑے گا. پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے عدالت کو بتایا کہ ٹرائل کورٹ میں بھی اسی نوعیت کی درخواست زیر سماعت ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ٹرائل کورٹ اس درخواست پر فیصلہ کرے. ہائی کورٹ نے تو نہیں روکا ہے کسی کو بھی، اور ٹرائل کورٹ فیصلہ کر دے تو ہائی کورٹ میں جو درخواست ہے یہ غیر مؤثر ہو جائے گی. پھر جو عدالت ہے اس نے اس کیس کو جو ہے 12 ستمبر تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا ہے اور چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کہ 12 ستمبر کو جو ہے وہ دلائل مکمل ہو گئے تو اسی دن جو ہے وہ مزید فیصلہ بھی کر دیا جائے گا. اب یہ ایک لحاظ سے تو ہمارے پاس ایک ٹائم فریم آ گیا ہے کہ 12 ستمبر تک اس پہ فیصلہ ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے جیسے ان کے لائرز کہہ رہے تھے کہ مزید اب یہ 6 دن کا جو ہے وہ التوا ہو گیا ہے. عمران خان صاحب کی جو ہے اس میں کسی بھی قسم کی جو ریلیف ہے وہ ملنے کے لیے. اس کے علاوہ جو بجلی کے بل ہیں آپ کو پتہ ہے لوگ بڑے سخت پریشان ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں
لوگ مدد بھی مانگ رہے ہیں, لوگ اپنی چیزیں گروی رکھ رہے ہیں بل دینے کے لیے. اس میں جو حکومت پچھلے تقریباً 8-10 دن سے جو ہے انہوں نے پہلے ایمرجنسی میٹنگ بلائی, اس میں کوئی خیر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی. پھر کہا گیا IMF سے اس چیز کے اوپر بات کی جائے گی کہ اگست اور ستمبر میں لوگ جو ہیں وہ اقساط میں, یہ جو اگست اور ستمبر کے بل ہیں وہ اقساط میں ادا کر سکے آنے والے کچھ مہینوں میں. اس پر IMF نے جو تھا پہلا پلان ریجیکٹ کر دیا تھا. دوسرے پلان کے بارے میں کیا ہوا ہے بتایا گیا تھا پیش کیا جائے گا نگران حکومت کی طرف سے, اس پر ہمارے پاس تفصیل نہیں آئی ہے. لیکن IMF نے پہلا پلان ریجیکٹ کر دیا تھا کیونکہ اب ہم IMF کے سگنیٹریز ہیں, ہمیں ان کی بات ماننی ہے. اہم پریس کانفرنس ہوئی جس میں جو نگران وزیر توانائی ہیں محمد علی اور اس کے علاوہ جو نگران وزیر اطلاعات ہیں مرتضی سولنگی صاحب, اس پریس کانفرنس میں بجلی چوری کی روک تھام کے لیے صوبائی سطح پر ٹاسک فورس انہوں نے بتایا کہ بنائی گئی ہے. تقریباً 589 ارب کی بجلی جو ہے وہ چوری ہوتی ہے یا بل ادا نہیں کیے جاتے. ہر علاقے میں الگ الگ سطح پر جو ہے بجلی چوری ہو رہی ہے. بجلی چوری یا بل ادا نہ کرنے کے باعث دیگر صارفین پر بوجھ پڑتا ہے. جب تک کہ بجلی چوری ختم نہیں ہوتی اور لوگ جو ہے وہ بل ادا نہیں کرتے تب تک لوگوں کو سستی بجلی نہیں ملے گی. اب یہ ایک ظاہر مزید ایک پریشان کن لمحہ ہے کہ ایک طرف عوام جو ہے وہ کسی جو ہے خاطر خواہ پیکج بجلی کے جو ریلیف کا پیکج ہے اس کے منتظر ہیں. وہاں پر پیکج تو فی الحال کوئی بھی نظر نہیں آ رہا, اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ نگران حکومت کوئی بھی بجلی کے بلوں پر, الیکٹریسٹی بلز پر ریلیف پیکج دینے میں ناکام ہو گئی ہے. بلکہ یہ بھی کہنا شاید مناسب ہوگا کہ صرف ناکام نہیں ہوئی ہے بلکہ عوام کو کسی قسم کا جو ہے وہ دلاسا دینے کے لیے, عوام کی جو ہے ہمت باندھنے کے لیے, یا ان کو کوئی اچھا جو ہے وہ آئندہ کے لیے, مستقبل کے لیے کوئی ایسا ویژن دینے کے لیے جو ہے فی الحال ناکام ہی نظر آ رہی ہے. کیونکہ بجلی چوری جو ہے یہ ایک مسئلہ ضرور ہے, ان بجلی چوروں کو پکڑنا بھی ضروری ہے, لیکن وہ عوام جو اس وقت پریشان ہے کہ بجلی کا بل دیں یا گھر کا چولہا جلائیں, ان کو اس سے اس وقت جو ہے وہ غرض نہیں ہوگا کہ بجلی چوروں کو پکڑتے پکڑتے کتنا وقت لگ جائے گا. یہ ایک سسٹمک جو ہے اس کرپشن کو ختم ہونا چاہیے جو بجلی چوری ہوتی ہے. لیکن اس وقت کوئی امیڈیٹلی فوری طور پر ریلیف اس حکومت کو دینا چاہیے تھا. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ نگران حکومت جو ہے وہ نہیں دے پائی ہے یہ ریلیف, اور یہ نگران حکومت کے لیے جو ہے یہ بوجھ بڑا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ نگران حکومت جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں ان کا مینڈیٹ ہوتا ہے الیکشنز کروانا, یہ کیونکہ جمہوری طور پر عوام نہیں لائے ہوتے ہیں تو جواب دہی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ نگران حکومت کے لیے ایک بڑا ہی مشکل آگے چل کے مرحلہ ہوگا, کیونکہ عوام جو ہے وہ بڑی سخت پریشان ہے اور ان کو کھانے پینے کے لیے, بچوں کی اسکول فیس کے لیے جو ہے لوگوں کو بڑے سخت مسائل کا اس وقت سامنا ہے. آپ اپنے ارد گرد جتنے لوگوں کو دیکھیں ان کی مدد کر دیں جہاں جہاں کر سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس وقت پاکستان پر سخت رحم کرے, ہماری عوام پر رحم کرے. ہم یہی دعا گو ہیں کہ کاش یہ نگران حکومت جو ہے کوئی مثبت سٹیپ جو ہے وہ بجلی کے بل کے ریلیف میں کوئی نہ کوئی سٹیپ جو ہے وہ اٹھا لے آنے والے دنوں میں, اور عوام کو کہیں تھوڑا بہت جو ہے وہ ریلیف مل سکے. مزید انالیسز اور فوکس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.